बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 10 में खुशामदीद कहता हूँ। रोज़ाना हम मौजूद होते हैं हमारे दिलों की धड़कन लश्कर कुरैश के रहबरो रहनुमा के साथ, जो कि हैं डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। रोज़ाना हमारे सवाल होते हैं, हज़रत के जवाबात होते हैं, और हम इनसे हर तरह के सवालात जो कि अमलियात से ताल्लुक़ रखते हैं और रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पूछते हैं और हज़रत उसका कमा हक़्क़हू जवाब इरशाद फरमाते हैं। क्या ही सहल अंदाज़ में, क्या ही दिल नशीन अंदाज़ में हज़रत इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं, और जब तक इरशाद फरमाते रहते हैं जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते। तो ऐसा उस्ताद, ऐसा रहनुमा और ऐसा रूहानियत की दुनिया में हमने कोई सखावत वाला नहीं देखा कि जो पूछो, जैसे पूछो, जहाँ पूछो आप इरशाद फरमाते हैं, और आप कंजूसी नहीं करते, सखावत के साथ आप इरशाद फरमाए चले जाते हैं, अताएँ किए जाते हैं, और इल्म व हिकमत के वो मोती बिखेरते हैं कि सुबहान अल्लाह, ये हमारी रूह का भी इलाज करना जानते हैं, हमारे जिस्म का इलाज भी हमें बताते हैं, ये रूहानी इलाज भी करते हैं, ये तिब्बी इलाज भी करते हैं, और रूहानी इलाज और तिब्बी इलाज के जो राज हैं वो छुपा कर नहीं रखते बल्कि वो आम करते हैं, और यही इनका ख़ासा है और यही इनकी क्वालिटी है। इसी वजह से हम रोज़ाना इनके पास हाज़िर होते हैं और इल्म के मोती ये बिखेरे जाते हैं और हम समेटते जाते हैं। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, वो है ख्वाब से मुताल्लिक़ कि ताबीरुर रुया, ख्वाबों की ताबीर, कि ख्वाब क्या हैं, ख्वाब की हकीकत क्या है। क्या ये हमारा सिर्फ ख़याल है या इसकी कोई हकीकत होती है? क्या इससे कोई इशारे हमें मिलते हैं? क्या इसका हमारे ज़िंदगी पर कोई असर पड़ता है? और कब हम किस तरह का ख्वाब देखें तो उसका क्या मतलब होता है? ये तमाम चीज़ें आज हम पूछेंगे। कि कुरान कह रहा है कि यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कि ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमाइए रूह तो मेरे रब का अमर है। तो इस रब के अमर में क्या राज हैं जो बुज़ुर्गों से सीना बसीना हम तक पहुँचे हैं, और जो उलमा ने हम तक पहुँचाए हैं, उलमा ने इसके बारे में तसानीफ़ की हैं, और अहादीस से और कुरान व हदीस से जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से मोती मिले, उन्हें जमा कर कर इल्मुर रुया की एक बुनियाद रखी गई, और इस बारे में हज़ारों तसानीफ़ हुई। और इतनी सारी किताबें हम पढ़ नहीं सकते, करें क्या? तो आइए हम अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने और इनकी हकीकत पूछने और इनमें छुपे राज पूछने डॉक्टर साहब की बारगाह में हाज़िर होते हैं और इनसे सवाल करते हैं। सबसे पहले तो हज़रत से सलाम करूँगा कि डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, आज आप इरशाद फरमाइएगा कि ख्वाब की क्या हकीकत है, कि क्या ये हकीकत है या इस बारे में जो लोग इख्तिलाफ़ रखते हैं, साइंस कुछ बोलती है, जो
اسلام کے ماننے والے ہیں وہ کچھ اور بولتے ہیں، اور جو اسلام کے نہ ماننے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو خواب کی کچھ قسمیں بھی ہیں، اور خواب میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کس وقت دیکھا جائے، کیسے دیکھا جائے، کیا دیکھیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ خواب کی حقیقت اور خواب کی اقسام اور اسلام میں اس کا نظریہ اور غیر مسلم اس میں کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں، اس روحانی سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم خواب کی حقیقت اگر ہم بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کی ہر چیز میرے بعد ختم کر دی گئی سوا اچھے خواب کے۔ اب اگر ہم خواب کی بات کرتے ہیں تو جن لوگوں کے خواب نہیں ہوتے ان کی زندگی کے کوئی مقصد نہیں ہوتے۔ یقیناً ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی ایسا خواب ضرور دیکھتا ہے کہ جس میں اس میں جینے کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک جینے کا مقصد ملتا ہے کہ جو شخص اچھے اور اونچے خواب دیکھتا ہے اس کے مقاصد اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ ہمیں اپنے خواب پر اختیار نہیں ہوتا، کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم خواب کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اولیاء اکرام نے، حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی اقسام وہ خواب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جسے اچھے خواب کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے خواب وہ کہ جو شیطان کی جانب سے ہے، جو شیطان کی طرف سے ہے، اور تیسرا خواب وہ کہ جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو دلی خیالات کا انعکاس ہے، یعنی کہ انسان دن بھر میں جو محنت کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اور پھر رات میں اسی کے متعلق وہ خواب دیکھتا ہے، یا دن کے بارے میں جتنا سوچتا ہے، محو ہوتا ہے، یا دنیاوی معاملات میں وہ الجھا ہوا ہوتا ہے، یا روحانیت کے معاملات میں ہوتا ہے، یا عملیات کے معاملات میں ہوتا ہے، وہ عمل میں اپنے مشغول ہوتا ہے، عمل کے معاملات میں پھر وہ ایک اس کا دل، اس کا دماغ سب کچھ اس میں لگا رہتا ہے، تو پھر رات کے وقت جب وہ سوتا ہے تو پھر اس کی روح جو بیدار ہوتی ہے، پھر وہ اس کو وہ حقیقت دکھاتی ہے کہ جو وہ دن بھر کے حالات میں اس کے ساتھ معاملات روبرو جو پیش آتے ہیں۔ اگر خواب کے بارے میں اگر ہم بات کی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برا خواب دیکھو یا کوئی ایسا خواب دیکھو کہ جس میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، جس نے خواب میں تمہیں کوئی قتل کر دیا ہو، تمہارا سر تن سے جدا ہو گیا ہو، یا کسی خواب میں تم اپنے آپ کو نقصان دیکھو، یا خواب میں آگ دیکھو، اپنا مال، اپنا گھر جلتے ہوئے دیکھو، یا کوئی ایسا خواب دیکھو کہ جس میں کوئی شیاطینی چیزیں تمہیں ڈرا رہی ہیں، کوئی غلط خواب آ رہا ہے، کوئی ایسا خواب کہ جس میں تمہیں خوف سا محسوس ہو، تو تم اپنے رب کی پناہ میں آؤ اور شیطان مردوں سے پناہ چاہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تم برا خواب دیکھو تو اس کے خواب کو تم کسی سے بیان نہ کرو، کیونکہ جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خواب پرندوں کے پروں میں معلق ہوتا ہے اس وقت تک جب تک خواب دیکھنے والا اپنا خواب کسی کو بتا نہ دے۔
اگر کوئی برا شخص خواب دیکھتا ہے، کوئی برا خواب دیکھتا ہے اور اگر وہ کسی پہ بتا دیتا ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ اگر تم برا خواب دیکھو تو پھر اپنے جس کروٹ تم لیٹے ہوئے ہو اس کروٹ پہ تم تف کر دو اور پھر اپنے رخ کو بدل لو، اپنی کروٹ کو بدل لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس برے خواب کی ہیبت سے، برے خواب کے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خواب کے بارے میں شاہ صاحب کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں جی جی، اس میں ہمیں اپنا اختیار نہیں ہوتا، صحیح، بے اختیار ہے، بے اختیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم طاقتور ہے، ہماری روح کمزور ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ نیند موت کی بہن ہے، کہ جب روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کو اس میں اختیار نہیں ہوتا، اور روح پھر جس جگہ گردش کرتی ہے اور جو پھر رب دکھانا چاہتا ہے یا پھر وہ جو روح اس کو دکھانا چاہتی ہے پھر اس کے جسم پر وہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو سمجھ لے کہ راہ سلوک پہ اپنا سفر طے کر رہے ہیں، جو عاملین حضرات ہیں اور وہ لوگ جو بزرگان دین ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عبادت میں لگا کے رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کا کوئی دل چاہتا ہے کہ خواب میں وہ حضور کی زیارت کریں تو حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے خواب کے اندر کہ روضہ رسول کی زیارت کریں تو ان کو روضہ رسول کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ خواب میں چاہے کہ بیت اللہ کی زیارت کریں تو ان کو بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر وہ خواب میں چاہے کہ ان کے مرشد کی زیارت ہو تو ان کے مرشد کی زیارت ہوتی ہے۔ کب؟ کہ جب ذکر سے اس کا قلب بیدار ہو جائے، اس کی روح بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مار دے، اپنی خواہشات کو مار دے۔ سبحان اللہ۔ خواب پہ اختیار اس وقت ہوتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول پورا ہوتا ہے کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ کہ جو شخص زندگی میں اپنے آپ کو تسلیم کے خنجر سے قتل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر دور میں ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا فرمان ہے نا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مرنے سے پہلے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کہ تم اپنے خواہشات کو قتل کر دو، اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کر دو۔ اللہ کہ جو شخص کے اختیار میں ہے اور وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا، رب کی رضا کے لیے اپنے اختیار کو ترک کر دیتا ہے تو یہ قتل کرنے کے برابر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص اپنے اختیار کو ترک کر کے رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہر دور میں ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی زندگی ہونی چاہیے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہم تو اس زندگی میں چلے گئے کہ تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا، کثرت کی چاہت نے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے الہاکم التکاثر، کہ غفلت میں رکھا تم کو دولت کی حرص نے، یعنی کہ ہر اس چیز نے تمہیں غفلت میں رکھا جو حد سے زیادہ ہے، کثرت میں ہے۔ جی، تو نعمت بھی تو کثرت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا نعمت بھی تمہیں غافل کر سکتی ہے؟ جی اب ایک شخص دیندار ہے، جی، وہ ذکر میں ہے، فکر میں ہے، اللہ نے اس کو دولت بھی دی ہے، اللہ نے اس کو نعمت بھی دی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، تو کیا یہ کثرت تکاثر میں آئے گی؟ نہیں، ارشاد فرمائیے۔ جی، یہ آئے گی کوثر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ نے مومنین کو نعمتیں دی ہیں، مومنین کو مال دیا ہے، مومنین کو کثرت دی ہے، وہ کون سی کثرت ہے؟ جو مومنین کے لیے ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی۔ یہ عطا کرنے کے بعد رب نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ اے ایمان والو
تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. غافل نہ کرے. اور وہ کثرت جو آج کفار کے پاس ہے، جو مال و اسباب آج کفار کے پاس ہے، جی جتنی شہرت کفار کے پاس ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکاثر. تکاثر صحیح. لیکن حضور آگے ہی فرما رہے ہیں نا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھا. ان کی تو قبریں ہوتی ہی نہیں ہیں. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ قبر کسی اندر جانے کو کہا جاتا ہے. قبر ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے ہی وہ زندہ اٹھایا جائے گا. عالم برزخ کی ابتدا. ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہائے، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ کہے گا ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا. اب ہندو ہو تو اپنے مردوں کو جلا دیتے، لیکن جس جگہ ان کو جلایا گیا وہی ان کی قبر گاہ ہیں، وہ وہیں سے اٹھائے جائیں گے. اگر ایک شخص پانی میں ڈوب جاتا ہے، مچھلیاں اس کو کھا جاتی ہیں، وہی اس کے لیے، تو وہی اس کے لیے اس کی قبر ہے. صحیح. لیکن کیا اس سے ہم اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں نا کہ مطلب، اور ہمارے حال پر بھی یہی معاملہ ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی چاہت نے ہلاک کر دیا. آج ہر شخص ایک چیز سوچ رہا ہے کہ میں آگے ہو جاؤں، میں آگے ہو جاؤں، اور اسی نے مسلمانوں کو ہلاک کر کے پیچھے کر دیا. مسلمان ہلاک پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ جی اس کی وجہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں نہ پڑ جاؤ. ایک دوسرے کے مقابلے میں تم ریس لگانے شروع ہو جاؤ. دنیا کمانے کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جاؤ. کوشش میں لگ جاؤ. تو جب تم اس میں پڑھو گے حضور کے حدیث کے مطابق دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے کی اس میں، تو تم کثرت میں آ جاؤ گے. تمہیں شاید دنیا تو مل جائے، لیکن پھر تم اس زمرے میں ہوگے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر. اللہ اکبر. العیاذ باللہ. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی دل کو سیدھا رکھے. یہ سیدھا رہے گا تو سب کچھ سیدھا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے راستے پہ رکھے.